बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात का पिछला पहर शुरू हुए कुछ वक्त बीत गया था कि वही मखसूस कदमों की आवाज़ मेरे कानों के पर्दे फाड़ने के लिए काफ़ी थी। लेकिन मैंने अल्लाह पर भरोसा करते हुए टैप को हल्के से खोलते हुए वुज़ू करने की नीयत की। बहुत अरसा हुआ ये ज़िंदगी का मामूल बन चुका था कि मैं तहज्जुद बड़े शौक से पढ़ा करती थी। कदमों की वही मखसूस आवाज़ मेरे बहुत करीब आ चुकी थी, लेकिन मैंने बिना खौफजदा हुए वुज़ू मुकम्मल किया। अभी मैं दुपट्टा सीधा करके ले ही रही थी कि छनाक से कुछ टूटने की आवाज आई। मेरी टांगें सूखे हुए पत्ते की मानिंद लरजने लगीं, लेकिन नल से कमरे तक का सफर तय करते हुए जैसे मुझे मीलों लग गए हों। यूं लड़कती हुई टांगों के साथ मैं कमरे में पहुंची और जल्दी से कमरे की कुंडी लगाई। लेकिन न जाने क्यों आज दिल बहुत घबराहट का शिकार हो रहा था। वकास भी घर नहीं थे, अपने दफ्तर के काम से दूसरे शहर गए हुए थे। और उस वक्त मैं घर में मुकम्मल तौर पर अकेली थी, क्योंकि मेरी देवरानी और उसका शौहर अपने ससुराल में गए हुए थे। सास ससुर की कुछ अरसा हुआ एक कार हादसे में मौत होने की वजह से मेरे शौहर ने यह फैसला किया कि वो ताहयात अपने वालिदैन के घर को नहीं छोड़ेंगे। इन सारे ख्यालात को झटकते हुए मैंने नमाज की नीयत बांधी और फिर वो सारी कदमों की आवाज़ें आना अचानक ही बंद हो गईं। वकास की गैर मौजूदगी में पहले भी ऐसे बहुत दफ़ा मेरे साथ हो चुका था। तभी तो वकास अक्सर कहा करते थे कि मैं उनकी बीवी होने के साथ साथ अभी तक बची हुई हूँ। जाए नमाज पर बैठने से मुझे वक्त का एहसास ही नहीं हुआ, और कब वहीं बैठे बैठे और अल्लाह पाक से रो रो कर दुआएं मांगने से वक्त का एहसास ही नहीं हुआ था। फजर की नमाज पढ़कर मैं कुछ देर के लिए आराम की गर्ज से लेट गई। सोने का हरगिज इरादा नहीं था, लेकिन फिर ऐसी बेफिक्री थी कि मैं जूं सोई तो फिर दिन के 10 बजे ही मेरी आंख खुली। भूख की वजह से पेट की बड़ी अजीब हालत हो रही थी। जल्दी से उठी, अपने लिए बड़ी ही तसल्ली से मज़ेदार नाश्ता तैयार किया। फिर खूब दिलजमई से नाश्ता किया और घर के कामों में मसरूफ हो गई। मोबाइल की मुसलसल बजती बीप से मैं चौंक गई। झट से मोबाइल उठाया, दिल खुशी से बाग बाग हो गया, क्योंकि स्क्रीन पर जगमगाते हुए नाम ने मुझे चौंका दिया। हेलो वकास, कैसे हैं आप? मैंने मोबाइल पकड़ते ही ऑन करते हुए पूछा। हाँ हाँ मेरी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज शाम भी मैं घर नहीं आ सकूंगा। दफ्तर के काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। तुम ऐसा करना कि आज बाजी नीलम की जानिब चली जाना। वो मुझे हिदायतें देने में मसरूफ थे, लेकिन मेरे कान तो कुछ सुनने ही को तैयार नहीं थे। मैंने शदीद गुस्से के आलम में मोबाइल को पटक कर जमीन पे दे मारा। अब वो टूटा या बच गया, कुछ पता नहीं। काफी देर तक अंदर ही अंदर आंसू बहाती रही। जब दिल का बोझ कुछ हल्का हुआ तो मैं घर के कामों में मसरूफ हो गई। जल्दी से काम निपटाए, क्योंकि मैं जानती थी कि वकास ने बाजी हलीमा के घर पे भी कॉल कर दी होगी और उनके घर से कोई ना कोई मुझे लेने के लिए आता ही होगा। गुस्से के आलम में मैंने सारे काम निपटा लिए। अभी सांस लेने बैठी ही थी कि दरवाजे पर बेल हुई। बेल की आवाज सुनते ही मैं दरवाजे की जानिब दौड़ी। जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने नंद का बेटा जमशेद खड़ा था। मोमानी जान, अस्सलाम वालेकुम। ममा ने भेजा है कि आपको ले आऊं, उसने मुझे एक नज़र देखते हुए कहा। मैं कमरे से अपना एक छोटा सा शॉपर ले आई, जिसमें ज़रूरत की कुछ अशिया थी। वो आहनी गाड़ी में आया हुआ था। मैं गाड़ी में पीछे बैठ गई और आधे घंटे की मुसाफत में मैं अपनी नंद के घर पहुंच गई थी। यहाँ आने पर हमेशा से ही मेरा दिल घबराया करता था, क्योंकि आप ही हलीमा का जॉइंट फैमिली सिस्टम होने की वजह से हर वक्त ही घर में शदीद रश लगा रहता था। कुछ देर के बाद मैं किचन में चली गई, क्योंकि फारिग रहना मुझे हरगिज भी पसंद नहीं था। दोपहर का खाना लगा तो नंद की पूरी फैमिली खाने की टेबल पर जमा हो गई। उनकी देवरानियां, नंदे और कुछ लोग भी जमा थे। मैं तो इतने बड़े खानदान के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी, लेकिन नौकर चाकर भी काफी तादाद में मौजूद थे। खाने की टेबल पे ही मेरी बे औलादी का जिक्र छिड़ गया। मैं नजरें झुकाए हमेशा की तरह चोर बनी बैठी रही। बड़ी देर के बाद मेरी नंद को मेरा ख्याल आया तो कहने लगी, अमामा, तुम ये बर्तन वगैरह उठाकर किचन में रखो। हलक से नवाला तो पहले ही नहीं उतर रहा था। फिर मजीद ये कि मैंने कुछ देर पहले ही तो नाश्ता किया था ना। रह रह कर वकास और वकार अपने देवर पर गुस्सा आ रहा था। अगर वो अपनी बीवी के साथ घर में मौजूद होता तो यकीनन मैं कभी भी यहाँ नहीं आती। अजीब सा महसूस हो रहा था कि मैंने मोबाइल निकाल कर वकास को मैसेज कर दिया कि जितनी जल्दी हो सके घर वापस आए। खाने के बाद सबको चाय पीने की आदत थी। मैंने आधे घंटे में चाय बनाकर सबको दी, फिर खुद जोहर की नमाज पढ़ने के लिए वुजू करने लगी। कुछ देर के लिए आराम किया।
अचानक ही अम्मी की कॉल आई कि तुम्हारे अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने तो रो रो कर बुरा हाल कर दिया। हलीमा बाजी को कुछ थोड़ा सा तरस आ गया। वो मुझे खुद जमशेद के साथ अम्मी की तरफ छोड़ने के लिए आई। कुछ देर के लिए बैठी, फिर उठकर चली गई। अब्बा को हल्का सा हार्ट अटैक हुआ था, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल से अभी अभी घर लौटे थे। बहुत ही निढाल लग रहे थे। मैं तो उन्हें देखकर बहुत ही परेशान हो गई थी, लेकिन उनकी बार बार की दी हुई तसल्ली के पेश नज़र मैं कुछ तसल्ली और सुकून महसूस कर रही थी। रात भर मैं उनकी चारपाई के साथ लगकर बैठी रही थी। ना जाने कब अपने बिस्तर तक पहुंची, कुछ समझ नहीं आया। सुबह जब आंख खुली तो मैं अपने नरम गरम पुराने बिस्तर पे थी, जिसे मैं शादी से पहले भी इस्तेमाल किया करती थी। सुबह देर तक सोती रही। अम्मा कहने लगी कि तुम रात को बार बार वक्कास को पुकार रही थी, लो देखो वो आया बैठा है। मैंने अम्मा की बात को मजाक समझा, लेकिन जब आंख खोलकर देखा तो वाकई मेरे सामने बैठे मुस्कुरा रहे थे। अम्मा हम दोनों ये कहते हुए कमरे से बाहर निकल गईं कि जल्दी से आ जाओ, मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ। अम्मा के जाने के बाद मैं रूठ कर बैठ गई। फिर वक्कास ने मुझे मनाया। हम दोनों हंसी खुशी किचन में गए, जहां अम्मा ने गरम गरम आलू के पराठे बनाए हुए थे। खूब सैर होके खाने के बाद वक्कास ऑफिस चले गए, जबकि मैं अब्बा के पास बैठी उन्हें सूप पिलाने में मगन थी। न जाने कब शाम हो गई, पता ही नहीं चला, और मैं अब्बा की तबीयत में बेहतरी महसूस करते हुए वक्कास के साथ घर वापस आ गई। मेरी देवरानी और देवर अभी तक नहीं आए थे। खाना अम्मा ने साथ ही दिया था, ताकि मुझे घर आने के बाद दोबारा से खाना ना बनाना पड़े। खाना खाने के बाद हम लोग कुछ देर तक छत पर वॉक कर रहे थे। वॉक करने के बाद मैंने वक्कास के कपड़े तैयार किए और थकावट की वजह से हम लोग सो गए। वक्कास की आदत थी कि वो हमेशा अपनी साथ वाली साइड टेबल पे पानी का एक जग और गिलास रखा करते थे, लेकिन न जाने कैसे मैं आज भूल गई। रात को अचानक ही आंख खुली तो याद आया कि पानी तो रखा ही नहीं है। इसीलिए फौरन से किचन में गई और पानी और गिलास ले आई। उसे बड़ी एहतियात से साइड टेबल पर रखा। घड़ी पर नजर डाली तो 2:15 बज रहे थे। दिल में ख्याल आया कि तहज्जुद का वक्त तो हो ही चला है, क्यों ना तहज्जुद पढ़ ली जाए। मैं अभी दुपट्टा सीधा करके ले ही रही थी कि वही मखसूस कदमों की आवाज मेरे कानों में पड़ी। न जाने क्यों मेरा जिस्म ठंडा होने लगा था। ऐसे ही मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर मैं चाहूं तो देख भी सकती हूँ कि ये कौन है जो रोजाना एक ही मखसूस वक्त में यहाँ घर के सामने से गुजरता है। दिल में उठी हुई इस बात को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए मैंने गली में खुलने वाली खिड़की के साथ चिपक कर देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा बहुत ज्यादा होने की वजह से मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। लेकिन कदमों की चाप मुसलसल सुनाई दे रही थी। अब की दफा मैंने मुकम्मल यकसुई से देखने की कोशिश की, लेकिन एक दफा फिर से नाकाम हो गई। मैंने सोचा कि तहज्जुद का वक्त निकला जा रहा है। मैं वजू करने की गर्ज से टैप खोलकर बैठ गई, लेकिन जैसे ही मैंने टैप खोली तो मुझे ऐसा लगा जैसे नल का पानी बहुत गाढ़ा आ रहा है। मेरी हैरत की इंतहा न रही कि इसमें से अजीब सी बू भी आ रही थी। लेकिन किस चीज की बू? मैंने हथेली पे पानी डालकर देखा, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया, और बाहर कदमों की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। मैं वजू करके उठकर कमरे में आ गई, नमाज पढ़ी, फिर वकास पर फूंक मारी और सोने के लिए लेट गई। अचानक ही मेरी साइड टेबल पर नजर पड़ी तो वहां से जग और गिलास दोनों ही गायब थे। मैं उछल कर बैठ गई। आसपास देखा तो कुछ भी नजर नहीं आया। अरे ये पानी कहाँ चला गया? कमरे की लाइट जलाने लगी तो लाइट ही चली गई। मोबाइल का टार्च जला के देखा, जग तो उस जगह पे ही था, लेकिन फिर पहले मुझे क्यों नजर नहीं आया? शायद मेरा वहम हो, जग वहीं पे ही हो, बस शायद मैंने ही गौर न किया हो। मैं सारे वहम छोड़कर बेफिक्री से सो गई। सुबह वकास के हिलाने पर मेरी आंख खुली। उन्हें नाश्ता बना कर दिया। आज सुमेरा और वकार भी आ जाएंगे, कुछ अच्छा सा बना लेना। जी अच्छा। वकार चले गए थे। मैंने घर के काम काज निपटा लिए। अभी आराम करने की गर्ज से बैठी ही थी कि हमसाई आ गई। इधर उधर की बातें करने के बाद वो मुझे बताने लगी कि यहाँ से दूर एक छोटा सा गांव है, जहाँ पे एक बुजुर्ग रहते हैं। वो बे औलादी की दवाई देते हैं। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। मैं कुछ देर खामोश बैठी रही, फिर कहा कि आज तो मुमकिन नहीं, आज मेरी देवरानी आ रही है, मुझे खाना बनाना है। चलो जी अमामा, तुम भी बहुत ही अजीब हो। तुम्हें बाकी सब की फिक्र है, लेकिन अपनी कोई फिक्र नहीं। नहीं बाजी, ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन मैं वकास से मशवरा करके आपको बताऊंगी। वो कुछ देर तक मेरे पास बैठी रही, फिर उठकर चली गई। लेकिन मैं सोचती रही कि हमसाओं को मेरी फिक्र है, लेकिन अपनों को कोई फिक्र नहीं है। एक ठंडी सांस भरते हुए मैंने घर के बाकी काम निपटाए। दोपहर के 3 बजे सुमेरा और वकार आ गए। दोनों बेहद खुश थे। आते ही मेरे सामने मिठाई रखी। भाभी ये लें, मुंह मीठा करें। अरे ये किस खुशी में?
میں نے گلاب جامن منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ بھابھی وہ آپ، میرا مطلب ہے کہ ہم دونوں امی ابا بننے والے ہیں۔ اچانک ہی میرے منہ کا ذائقہ کڑوا ہو گیا۔ گلاب جامن حلق سے نیچے نہیں اتر رہا تھا۔ اچھا مبارک ہو، بڑی مشکل سے میں نے 3 لفظ نکالے۔ بھابھی بھائی کو بھی میں نے بتا دیا ہے، وہ بھی خوشی سے پھولے نہیں سما رہا۔ وقار کے تو پیر ہی زمین پر نہیں لگ رہے تھے اور میرے پیر ہی زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ اس قدر پریشانی تھی کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میری شادی کو 9 سال ہو گئے لیکن ابھی تک میری گود ہری نہیں ہوئی تھی۔ لیکن وقار کی شادی کو بھی 3 سال ہوئے تھے اور اس کے ہاں خوشخبری بھی آ گئی تھی۔ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مجھے ہمسائی کی بات یاد آئی۔ میں آج ہی وقاص سے بات کروں گی، مجھے بھی اب اولاد چاہیے، بس اب اور اس سے بڑھ کر میں انتظار نہیں کر سکتی۔ کئی آنسو میرے رخساروں پر بہتے چلے گئے۔ ارے بھابھی، آپ کیا کر رہی ہیں؟ میں دوپہر کے برتن دھو رہی تھی کہ سمیرا میرے پاس آ گئی۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی، کیونکہ اس کے رخساروں پر پھیلی ہوئی سرخی اس کے اندر کی خوشی کو بہت واضح کر رہی تھی۔ کہو سمیرا، کچھ چاہیے تھا کیا؟ میں نے اپنے اندر کے غم کو چھپاتے ہوئے پوچھا۔ جی بھابھی، وہ میں شیک پینا چاہ رہی تھی۔ آپ مجھے سامان بتا دیں کہاں پہ پڑا ہوا ہے تاکہ میں اپنے لیے شیک بنا سکوں۔ ابھی میں جواب دینے کا سوچ رہی تھی کہ وقاص کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ ارے تم جا کے آرام کرو، سمیرا میری بہن امامہ سب کچھ دیکھ لے گی۔ وقاص تو اس طرح سے خوش ہو رہے تھے جیسا کہ وہ خود باپ بننے والے ہوں۔ میں خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی، لیکن چاروں ناچار میں نے شیک بنا کر دیا۔ آج تو وقاص کے رنگ ڈھنگ ہی بدلے ہوئے تھے۔ وہ پورا وقت وقار کے کمرے میں ہی رہے تھے۔ مجھے بھی بلایا تھا لیکن ان کے کہکوں میں میرا سانس بند ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا، اس لیے میں کچن میں آ گئی اور اس لمحے دل سے اللہ سے دعا مانگی کہ میری گود بھی ہری کر دے۔ لیکن اللہ کی قدرت، لیکن پھر اللہ پاک نے جلد ہی میری سن لی۔ وقاص اگلے دن دفتر گئے تو ان کے پوسٹنگ آرڈر آئے ہوئے تھے۔ میری خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ وقاص تو بہت بجھے ہوئے لگ رہے تھے لیکن میرے دل کی مراد برائی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ میں سمیرا سے جلن محسوس کر رہی تھی، لیکن بس یہی تھا کہ بس میں یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اپنی پوسٹنگ یہاں ہی رکوا لوں۔ انہوں نے یہ بات بڑی پریشانی کے عالم میں کہی، لیکن میرے دل کو کچھ ہونے لگا۔ لیکن وقاص ہو سکتا ہے کہ جگہ کی تبدیلی سے ہی ہماری سنی جائے۔ میں نے بالآخر وقاص کو کسی نہ کسی طریقے سے منا ہی لیا۔ وہ بھی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے بہت پریشان رہتے تھے۔ میں نے اپنے میکے میں سب کو وقاص کے ٹرانسفر کے بارے میں بتا دیا۔ وقار اور سمیرا نے ہمیں رسمن روکنے کی کوشش کی، لیکن شاید دل سے وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ میں نے بڑی دل سے دعائیں مانگی اور آخرکار وہ دن بھی آ گیا جس دن ہم لوگ اس گھر سے اپنی ضرورت کی اشیاء لے کر دوسرے شہر کی جانب روانہ ہو رہے تھے۔ وقاص کی پوسٹ کوئی بہت زیادہ اونچی نہیں تھی، لیکن ہم دونوں میاں بیوی کا گزارا بڑی اچھی طرح سے ہو رہا تھا۔ گھر کی پیکنگ کرتے کرتے ہمیں رات کے 7 بج گئے۔ زیادہ تر سامان لے کر نہیں جا رہے تھے۔ وقاص کو سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ 2 ماہ کے بعد عید آ جائے گی، لیکن وہ اپنے بہن بھائیوں سے دور جا کر عید منائیں گے۔ بس اسی بات کو لے کر وہ کچھ پریشان تھے، کیونکہ ہمارا ٹرانسفر پنجاب کے بہت آخری حصے میں صحرا کے قریب ہوا تھا۔ وہاں پر سگنلز کا بھی بہت ایشو تھا، جس کی بنا پر ہمیں کچھ پریشانی تھی، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل کہتا تھا کہ ہم لوگ وہاں جا کر بہتر ہی رہیں گے۔ شام کے 7 بجے یہاں ہمارے شہر سے ایک گاڑی جاتی تھی جو ہماری منزل تک ہمیں لے جاتی۔ وقاص بھائی سے مل کر بہت زیادہ رو رہے تھے۔ اس وقت تو میرے دل میں بھی کچھ ہوا، لیکن پھر اپنے آنے والے کل کے بارے میں سوچتے ہوئے مجھے کچھ تسلی ہو رہی تھی۔ ہم لوگ اسی ٹائم میں یہاں سے نکلے۔ ضروری سامان بھی ہمارے پاس تھا، لیکن باقی سامان دفتر کی گاڑی میں روانہ کر دیا گیا تھا۔ شام بہت گہری ہو رہی تھی کیونکہ سردی کی آمد تھی، اور سردیوں میں تو ویسے بھی شامیں بہت جلد اور اندھیری ہو جایا کرتی ہیں۔ میں ہمیشہ سے ہی کھڑکی والی سیٹ پر بیٹھتی تھی۔ میں نے وقاص سے کہا کہ کچھ کھانے پینے کے لیے لے آئیں۔ وہ کہنے لگے کہ تم گاڑی میں بیٹھو، میں لے کر آتا ہوں۔ ہماری سیٹ نمبر 20-21 تھی۔ میں کھڑکی کے ساتھ بیٹھ گئی، شال کو اپنے ارد گرد سے کچھ اتار دیا کیونکہ گاڑی میں آتے ہی گرمی لگ رہی تھی۔ ابھی میں اپنا بیگ ٹھیک طرح سے اپنی گود میں رکھ رہی تھی کہ کھڑکی کو ہلکے سے بجانے کی آواز آئی۔ میں نے چونک کر دیکھا تو ایک بوڑھی سی عورت دوسری طرف سے کھڑکی کو بجانے میں مصروف تھی۔ میں نے پرس میں سے کچھ نکالا۔ اب کھڑکی تو پکی بند تھی۔ اسے اشارہ کیا کہ اندر سے آ کے لے لو۔ وہ ابھی بس میں سوار ہونے ہی لگی تھی کہ کنڈکٹر نے اسے بہت زور سے پیچھے کی جانب دھکیل دیا۔ مجھے بہت دکھ ہوا، لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ آس پاس دیکھا لیکن وقاص کا کہیں بھی کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ مجھے کچھ پریشانی ہوئی۔
لیکن وقاص سے کہیں زیادہ مجھے اس وقت سامنے کھڑی ہوئی مایوس اور بے بس سی اس فقیرنی پہ ترس آ رہا تھا۔ بھائی صاحب، آپ اس بیچاری کو پیسے لینے دینا، میں خود دے رہی ہوں، کوئی آپ سے لے کر تو نہیں دیے نا۔ میں نے اپنے آس پاس والوں کی پرواہ کیے بنا ہی اسے پیسے تھما دیے، لیکن اس کے لیے مجھے اپنی سیٹ سے اٹھ کر آگے جانا پڑا۔ وہ بے شمار دعائیں دیتی ہوئی آگے بڑھ گئی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگا کہ میرا بہت کچھ اپنے ساتھ لے گئی ہو۔ میں واپس سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی کہ وقاص کو بہت سارے شوپرز اٹھائے ہوئے اپنے قریب آتے ہوئے دیکھا۔ یہ شوہر بھی کتنی بڑی نعمت ہوتے ہیں نا۔ میں نے اس لمحے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ وقاص سیٹ پر بیٹھ گئے، پہلے سے کچھ بہتر لگ رہے تھے۔ اناؤنسمنٹ شروع ہو چکی تھی، ہم لوگوں نے سفر کی دعا پڑھی، مسافر ابھی تک آ رہے تھے، سیٹیں فل ہو چکی تھی، گاڑی چل پڑی تھی۔ 24 گھنٹوں کا سفر تھا، اس لیے ہم نے زیادہ کرائے والی بس میں سفر کرنا مناسب سمجھا، جس کی سیٹیں پیچھے کی طرف ہو جاتی تھیں۔ رات کے 9 بج چکے تھے، ہر طرف تاریکی ہی تاریکی تھی، بس سڑک پہ رونق تھی، کہیں پہ گاڑیاں گزر رہی تھیں اور کہیں پہ سڑک کے کناروں پر چیزیں بیچنے والوں کی رونق لگی ہوئی تھی۔ وقاص تو بنا کھائے پیے بیٹھتے ہی سو گئے تھے، لیکن میری آنکھوں سے نیند بہت دور تھی۔ میں مسلسل کھڑکی سے باہر کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ ایک جگہ پہ جا کے گاڑی رک گئی، شاید کسی مسافر کا کوئی سامان آنا تھا۔ میں نے اس جگہ پہ بورڈ لگا ہوا دیکھا تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا 330۔ بس کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہے۔ خیر وہاں پہ 15 منٹ گاڑی رکی، پھر چل پڑی۔ لیکن اچانک ہی مجھے لگا کہ جیسے میرے سامنے کھڑکی کے اس پار ایک جانا پہچانا سا چہرہ ہے، لیکن کچھ یاد نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون ہے۔ ساتھ ہی پائل کے بولنے کی آوازیں بھی آنے لگیں۔ یہ وہی آوازیں تھیں جو میں پچھلے کئی دنوں سے اپنے گھر کے باہر گلی میں سے سنتی تھی، بالکل وہی آواز تھی۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ یہ آواز یہاں کیسے آ رہی ہے، لیکن اصل حیرت کا جھٹکا تو اس وقت لگا جب وہ پائل میں نے اس شناسا چہرے کے پیروں میں دیکھی۔ بڑے غور سے دیکھنے پہ علم ہوا کہ یہ تو وہی فقیرنی ہے جس کو میں نے شروع میں پیسے دیے تھے۔ میں اچھلتی اچھلتی رہ گئی کہ کافی سارا سفر گزر گیا تھا، تو پھر یہ لڑکی یہاں کیسے؟ پھر خود ہی ذہن میں آیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی کوئی ہو، لیکن آس پاس دیکھنے پہ مجھے اس کے ساتھ کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ مجھے بہت حیرت ہو رہی تھی کہ اتنی جوان لڑکی یہاں کیسے آ گئی ہے، لیکن اس کے دور جانے کے بعد بھی پائل کی آواز مسلسل آ رہی تھی، لیکن بس آگے چل پڑی تھی۔ لیکن اس کے باوجود پائل کی آوازیں ابھی تک آ رہی تھیں۔ میرے دل کو جیسے کوئی مسلسل کھینچ رہا ہو۔ عجیب سی وحشت میرے پورے وجود پہ طاری ہو رہی تھی۔ سردی گو کہ اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود میرے پورے وجود میں سردی کی وجہ سے لہریں دوڑ رہی تھیں۔ سردی کی کپ کپاہٹ میرے پورے وجود پہ طاری ہو رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد مجھے ایسا لگا جیسے مجھے بخار ہو رہا ہے۔ رات کے 11 بج رہے تھے، لیکن اس پائل کی آواز مسلسل میرے کانوں سے ٹکراتے ہوئے عجیب سی بے چینی میرے اندر پیدا کر رہی تھی۔ میں نے آس پاس دیکھا، دنیا بڑے مزے سے سو رہی تھی، کیونکہ سب مسافروں کو علم تھا کہ سفر ابھی بہت زیادہ باقی ہے۔ میرے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ پائل کی آواز بھی کسی چھید کی طرح میرے سر میں لگ رہی تھی کہ اچانک ہی گاڑی ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ رک گئی۔ وقاص ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ آس پاس نظریں دوڑا کر دیکھا تو باہر لگے ہوئے سڑک کے کنارے پہ بورڈ سے میرے اوزان خطا ہو گئے، کیونکہ اتنا لمبا سفر طے کرنے کے باوجود ابھی تک 330 ہی نہیں گزرا تھا۔ اور سب سے بڑھ کر جو بات تھی کہ وہاں پہ وہی فقیرنی بھیک مانگنے میں مصروف تھی۔ وقاص وقاص، وہ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، لیکن میرے حلق سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وقاص میرے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ وہ باہر، میں نے کھڑکی سے باہر اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وقاص نے میری انگلی کے اشارے کی جانب بڑے غور سے اور دھیان سے دیکھا، لیکن پھر دوسرے ہی لمحے کہنے لگے کہ وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ نہ نہ نہ، نہیں، وہاں ایک لڑکی۔ میں نے ایک دفعہ پھر سے ہکلاتے ہوئے کہا، ارے اماما، وہاں کوئی بھی نہیں ہے، شاید تم نے کوئی ڈرانا خواب دیکھا ہے، تبھی تو تمہاری یہ حالت ہو رہی ہے۔ تو خواب ہی ہوتے ہیں، ان کا بھلا حقیقت سے کیا تعلق ہے؟ اچھا، اگر تم نے واش روم کے لیے جانا ہو تو مجھے لازمی بتانا، کیونکہ یہاں سے آگے ایک سٹاپ آئے گا، وہاں 1 گھنٹے کے لیے رکیں گے تاکہ لوگ اگلی صبح کے لیے کچھ نہ کچھ خرید سکیں، پھر اس کے بعد گاڑی نہیں رکے گی۔ جی اچھا، میں مخصوص یہ 2 لفظ ہی بول سکی، گاڑی دوبارہ چل پڑی، لیکن میں حد سے زیادہ خوفزدہ ہو چکی تھی۔ ایک تو رات بھر کا سفر، پھر اوپر سے یہ پائل والی لڑکی، یہ سب کچھ میرے اوسان خطا کرنے کے لیے کافی تھا۔ اماما، آپ کیسا محسوس کر رہی ہو؟
वकास मुझसे पूछने लगे। मैंने एक दफ़ा फिर से खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की। जी कुछ बेहतर हूँ, मैंने निहायत मुख्तसरन जवाब दिया। गाड़ी अपनी बहुत ही अच्छी रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। सहर हो चुकी थी और 3:13 हो गए थे। गाड़ी एक होटल के सामने तक गई। यहाँ पे 1 घंटे के लिए रुकना था। मैंने इधर उधर देखा। लोग जो बेचारे रात 9 बजे की गाड़ी में बैठे हुए थे तेजी से गाड़ी में से नीचे उतरने लगे। हम दोनों भी नीचे उतर गए। बड़ा ही कोई शानदार होटल था, जहाँ की चहल पहल देखते हुए लग ही नहीं रहा था कि रात है। यहाँ पे दिन का गुमान हो रहा था। भूख से बहुत ही बुरा हाल था। हम दोनों ने चावल ऑर्डर किए और साथ ही मैंने 2 कप चाय के लिए कहा। वॉशरूम में हुआ ही थी। सारे होटल ही बहुत साफ सुथरा था। बड़ी तसल्ली के साथ हम लोगों ने खाना खाया और अगले दिन के लिए पैक करवा लिया, क्योंकि वकास पहले भी यहाँ आ चुके थे और उनके कहने के मुताबिक खाना पूरे एरिया में नहीं मिलता। खाना वाकई बहुत मजे का था। 1 घंटा मुकम्मल होने में 15 मिनट बाकी थे। वकास अब कुछ बेहतर महसूस कर रहे थे। खुदा का शुक्र अदा किया। अभी मैं कुछ कहने ही लगी थी कि वकास के मोबाइल की घंटी बजी। वो कॉल सुनने में मसरूफ हो गए। मैं इधर उधर देखने लगी, लेकिन मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरी तरफ बहुत देर से देख रहा हो। पहले तो मुझे अपना वहम लगा, फिर जब मैंने पे जमी हुई नजरों की जानिब देखा तो उछलते उछलते रह गई, क्योंकि हमसे कुछ ही फासले पे लगी हुई एक टेबल पे वही फकीरनी बैठी बड़े मजे से चाय पीने में मसरूफ थी और साथ ही वो मेरी तरफ भी देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। ना चाहते हुए भी मैं गुस्से में आ गई। इससे पहले कि मैं उससे कुछ कहती, वो वहां से उठ गई। जैसे ही वो उठकर जाने लगी तो उसके पैरों में पड़ी हुई पायल की छनकार से मेरे सारे जिस्म में सर्दी की लहर दौड़ने लगी। वजूद ठंडा पड़ने लगा। कुछ ना भी समझते हुए मैं ये समझ चुकी थी कि ये कोई इंसान नहीं है, कोई और मखलूक है। इंसान इतनी जल्दी हर जगह पे कैसे पहुंच सकते हैं? मैंने सोचा कि वकास को बता देती हूँ, लेकिन वो टेबल से उठ खड़े हुए थे और मुझे भी जल्दी से चलने का कह रहे थे। मेरा दिल बहुत बुरी तरह से धड़कने लगा था, क्योंकि मैं तो पहले ही बड़ी परेशान रहती थी। फिर ऊपर से ये नई मुसीबत मेरी जिंदगी में क्यों न जाने कैसे और कहां से आ गई थी। हम लोग वापस गाड़ी में आकर बैठ गए। गाड़ी दोबारा से चल पड़ी थी। फिर उसके बाद मैं अपने नए घर पहुंचने तक बिल्कुल भी नहीं बोली। वकास मुझसे बार बार पूछते थे कि क्या हुआ है, लेकिन मैंने कोई जवाब भी नहीं दिया था, सिर्फ उसी डर के पेश नजर कि कहीं वो अपना इरादा ही न बदल दें। मैंने गाड़ी की पुश्त से सर टिकाकर आने वाले वक्त के बारे में सोचना शुरू कर दिया और अल्लाह से बहुत सारी दुआएं की कि सब कुछ ठीक हो। दोपहर हो चुकी थी। हम लोगों ने साथ लिया हुआ खाना खाया। गो के खाना अच्छा बहुत ठंडा हो चुका था, लेकिन फिर भी खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया। रात के 9 बजे ही वहां अपनी मंजिल पर पहुंचना था। मैं तो शायद पिछली पूरी रात ही नहीं सो सकी थी, इसलिए अभी नींद की गोली जो कि मेरे बैग में ही हमेशा से होती थी वो निकाल कर खा ली, जिससे मुझे नींद आने लग गई। मैं फिर उस गोली के जेर असर रात तक सोई रही। अमामा, सिर्फ 15 मिनट का सफर बाकी है, उठ जाओ। वकास ने मुझे झंझोड़ कर उठाया। मैं सीधी होकर बैठ गई। अभी भी बाहर रात ही थी और रात भी बहुत गहरी थी। हम पहुंचने वाले हैं। वकास भी थकावट की वजह से हल्के से बोल रहे थे। मैंने दुखते सर के साथ बैग को उठाया। हम लोग बस स्टैंड पर पहुंच चुके थे। गाड़ी रुक चुकी थी। यहाँ पे भी मुसाफिरों की भरमार थी। अब उस गाड़ी ने रात के 1 बजे यहाँ से वापसी के लिए निकलना था। हम लोग बस स्टैंड से एक ऑटो लेकर ऑफिसर कॉलोनी का पता बताकर उसमें सवार हो गए। तकरीबन आधे घंटे के बाद हम लोग अपने नए घर के सामने खड़े थे। ऑफिसर कॉलोनी में बहुत सारे अच्छे घर बने हुए थे, लेकिन हमने तो अपनी इस्तात के मुताबिक ही घर लिया था। सामान हमारा पहले ही यहाँ पहुंच चुका था। घर कुछ ना कुछ तो साफ ही था, लेकिन बाकी बाकायदा सफाई कल होगी। वकास रास्ते में से चाय लेकर आए थे। हम दोनों ने वही चाय पी, साथ में बिस्किट खाए और फिर एक कमरे में जाकर 2 चारपाइयां बिछी हुई थी वहां पे सो गए। सुबह देर तक हम लोग सोते रहे, क्योंकि वकास ने अभी दफ्तर से एक हफ्ता की छुट्टी ली हुई थी। उन्होंने अगले 2 दिन लगाकर मेरे साथ सारे घर की सेटिंग करवा दी। वो के घर बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद था। उसने सबको कॉल करके नए घर के बारे में बता दिया। सब ही खुश हुए और हमें बहुत सारी दुआएं दी। घर में 2 कमरे थे, एक बैठक भी थी। सहन बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन सहन में बेरी का दरख्त था, जिस पे बहुत बड़े बड़े से हरे हरे बेर लगे हुए थे। एक हफ्ता घर में रहने के बाद मुझे एहसास हुआ
کہ بیر نہ تو گرتے ہیں اور نہ ہی انہیں ہم سے پہلے کسی نے کبھی اتارا ہے۔ یہ بڑی حیرت کی بات تھی۔ پھر میں نے بھی اس بات پہ کچھ زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ دو بندوں کا اتنا کام نہیں ہوتا تھا۔ وقاص کی ڈیوٹی صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک ہوتی تھی، لیکن اس کے بعد وہ پارٹ ٹائم جاب بھی کرتے تھے۔ میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی وہ بہت محنتی تھے۔ میں گھر کا کام کاج بہت جلدی نپٹا لیا کرتی تھی۔ کبھی کوئی ہمسائی پاس آ کر بیٹھ گئی یا پھر میں چھت پر چلی جاتی تھی۔ یہاں پہ گو کے اپنوں سے بہت دور تھے، لیکن پھر بھی بہت ہی پرسکون تھے، اسی لیے میرا بہت جلدی دل لگ گیا تھا۔ ایک دن میں دوپہر کا کھانا بنانے کے بعد ٹی وی چلا کر بیٹھ گئی کہ میری ہمسائی آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کپڑے تھے۔ کہنے لگی کہ یہاں سے دور ایک بستی ہے، وہاں پہ بہت ہی غریب سے لوگ رہتے ہیں۔ میں ہر 3 سے 4 ماہ کے بعد انہیں یہ کپڑے اور کچھ اور ضرورت کی اشیاء دینے کے لیے جاتی ہوں۔ اماما، اگر تم چاہو تو کچھ نہ کچھ دے دیا کرو، اس سے شاید اللہ تم پہ راضی ہو جائے اور تمہاری زندگی میں اس اتنی بڑی کمی کو دور کر دے۔ یہ بات میرے دل کو لگی، لیکن یہاں پہ میرے پاس بہت سارے کوئی زائد کپڑے یا سامان نہیں تھا۔ لیکن میرے دل کو کچھ ہونے لگا کہ اگر میں نے کچھ نہیں دیا تو بہت عجیب سا لگے گا۔ میں نے کپڑوں والی الماری کھولی تو سامنے ایک جوڑا نظر آ ہی گیا۔ وہی اٹھا کر لے آئی۔ وہ میری ہمسائی کہنے لگی کہ یہ تو بالکل نیا لگتا ہے۔ وہ جوڑے کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ یہ ہے تو بالکل نیا، لیکن کوئی بات نہیں، تم یہ جا کر انہیں دے دو۔ پھر اسے کچھ پیسے بھی دے دیے۔ وہ بہت خوش ہو کر چلی گئی۔ میرا دل بھی کچھ مطمئن سا ہو گیا۔ میں پھر سے ٹی وی دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ وقاص کے آنے کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ آتے ہی شروع سے ہی چائے پیا کرتے تھے۔ میں نے ان کے لیے چائے بنائی اور پھر ایک میگزین دیکھنے لگی۔ وقاص چائے پینے کے بعد کہنے لگے کہ رمضان شروع ہونے والا ہے، تم کل اس طرح کرنا کہ ہمسائی کو ساتھ لے کر بازار چلی جانا اور ضرورت کی جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ لیتی آنا، اور ہاں، اپنے لیے کچھ کپڑے بھی لے لینا۔ پھر رمضان میں بازار کے چکر لگانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دن گزرتے گئے۔ ویسے تو یہ سارا ایریا ہی مجھے بہت زیادہ پسند تھا، لیکن اپنے صحن میں لگا ہوا بیری کا درخت کبھی کبھار مجھ پر عجیب سی وحشت طاری کر دیتا تھا۔ کبھی تو دل کرتا کہ وقاص سے اس درخت کے بارے میں بات کروں، لیکن پھر ہر دفعہ ہی دل میں کچھ ایسا آ جاتا کہ بات وہیں پہ ہی رہ جاتی۔ رمضان شروع ہو چکا تھا۔ رحمتوں کا مہینہ تھا۔ نہ جانے کیوں اس دفعہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ مجھے اپنے رب پر بھروسہ ہونے لگا تھا کہ اس دفعہ شاید میری خالی کوکھ بھر جائے۔ دل میں ایک موہوم سی چمک اٹھی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ یہاں کیا ہونے والا ہے۔ رمضان کا آخری اشرا شروع ہو چکا تھا۔ تاک راتوں کی عبادتیں اپنے عروج پر تھیں، اسی لیے میں نے سارے کام چھوڑ کے اپنے رب کو راضی کرنے کی صحیح کرنی شروع کر دی۔ چاند رات تھی۔ اعلان ہو چکا تھا کہ کل عید ہوگی۔ میں نے اپنے اور وقاص کے کپڑے 2 دن پہلے ہی تیار کر دیے تھے۔ ہمسائیاں مجھ سے چاند رات ملنے اور ساتھ ہی عید ملنے کے لیے آ گئیں۔ وقاص بھی اپنے دوستوں کے ساتھ باہر نکلے ہوئے تھے۔ ٹاؤن میں ہی بہت رونق ہو گئی تھی۔ تقریباً پوری رات ہی کوئی بھی نہیں سویا تھا۔ سارے محلے میں عجیب سی چہل پہل ہو رہی تھی۔ میری ہمسائی کہنے لگی کہ ہمارے ایک رشتے میں بھانجی لگتی تھی، اس کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ پھر اسے کسی بزرگ نے بتایا کہ اگر تم سورہ جن کی تلاوت کرو گی تو تمہیں خوشخبری ملے گی۔ میں نے پہلے تو اس کی بات پہ یقین نہیں کیا، لیکن پھر میری بھانجی نے سورہ جن کی تلاوت کی تو واقعی 1 ماہ کے بعد اسے خوشخبری ہی ملی تھی۔ اماما، تم بھی ایک دفعہ سورہ جن پڑھ کر تو دیکھو۔ میں تو اولاد کے لیے اس قدر ترسی ہوئی تھی کہ جو کوئی بھی مجھے کچھ بھی بتاتا میں اس پہ آنکھیں بند کر کے عمل کر لیا کرتی تھی۔ ہمسائی جا چکی تھی، وقاص بھی آ چکے تھے۔ بس ہم لوگ کچھ ہی دیر میں سوئے کہ صبح ہو گئی۔ میں نے وقاص کے کہنے پر شیر خورمہ بنایا اور عید کی نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ میں نے بریانی بنائی اور پھر محلے میں بھی دی۔ راشدہ آپی ہمسائی کی بات یاد آ گئی۔ وقاص کے کسی دوست نے اپنے گھر میں اس کی دعوت کی ہوئی تھی، وہ وہاں چلے گئے۔ اب گھر میں مجھے کوئی اور کام تو تھا نہیں۔ میں نے وضو کیا اور پھر قرآن پاک کھول کر سورہ جن کی تلاوت شروع کر دی۔ میں نے اس کی چند آیات ہی پڑھی تھی کہ بیری کے درخت نے حرکت کرنا شروع کر دی۔ وہ اس زور سے ہل رہا تھا جیسے کوئی بہت شدید طوفان آ گیا ہو۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا لیکن کوئی طوفان نہیں تھا، بلکہ موسم تو آج صاف تھا۔ میں پھر بھی خوف زدہ نہیں ہوئی اور سورہ جن کو مکمل کر کے اٹھی، قرآن پاک کو اندر رکھا اور پھر بیری کے درخت کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے لگا کہ جس انداز میں وہ ہل رہا تھا یقیناً بہت سارے بیر نیچے گرے ہوں گے، لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ ایک بیر بھی زمین پر نہیں گرا تھا، لیکن اب بیر کے درخت نے ہلنا بھی ختم کر دیا تھا۔ میں بہت حیران ہوئی، لیکن پھر اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ راشدہ بہن آ گئی تھی۔
وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگی کہ امامہ مجھے لگتا ہے کہ بہت جلد تمہیں خوشخبری ملنے والی ہے۔ میں نے آمین کہا۔ وہ کچھ دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد چلی گئیں۔ میں دروازہ بند کرنے کے لیے گئی تو مجھے ایسے لگا جیسے بیری کے درخت کے نیچے ایک پیکٹ پڑا ہوا ہے۔ میں نہ جانے کیوں نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اٹھانے کے لیے آگے بڑھی۔ جیسے ہی میں نے اسے اٹھایا تو ایک دم سے تیز تند ہوائیں چلنے لگیں جو میرے وجود کے آر پار ہو رہی تھی۔ میرا سر بہت شدت سے چکرانے لگا۔ میں گرتے گرتے بے ہوش ہو گئی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جب ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھی۔ وکاس میرے پاس ہی کھڑے ہو کر بہت ہی پریشان نظر آ رہے تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک رہے تھے۔ مجھے کیا ہوا ہے؟ میں ان سے پوچھنے میں مصروف تھی۔ کچھ نہیں، شاید بخار کا شدید اٹیک ہوا تھا جس کی وجہ سے تم بے ہوش ہو گئی تھی۔ لیکن ہمارے لیے تو ایک بہت بڑی خوشخبری بھی ہے۔ میں وکاس کی طرف دیکھنے لگ گئی کہ ایسی بھی کیا خوشخبری ہے۔ میں ان کے منہ سے ہی سننا چاہتی تھی لیکن وہ خاموش رہے۔ پھر رات ایسے ہی خاموشی سے گزر گئی۔ وکاس پوری رات میرے پاس ہی رہے لیکن منہ سے کچھ نہیں کہا۔ کچھ دیر مزید گزر گئی تو میری بے چینی اپنے عروج پر آ گئی تھی۔ وکاس، آپ مجھے کچھ بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ امامہ، ہم بہت عرصہ کے بعد والدین بننے والے ہیں۔ یہ خبر تھی، کوئی عام سی بات تو نہیں تھی، لیکن جس عام سے انداز میں وکاس مجھے بتا رہے تھے وہ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ میں بہت دیر تک ان کی طرف دیکھتی رہی۔ جب کافی دیر گزر گئی تو وہ میرے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کر کہنے لگے کہ تم ماں بننے والی ہو۔ جانے کس کی دعائیں رنگ لے آئی ہیں۔ ہماری من کی مراد پوری ہو گئی ہے۔ بس تم اپنا بہت سارا خیال رکھو۔ وہ مجھے نہ جانے اور بھی کیا سے کیا کہہ رہے تھے، لیکن مجھے بس ایک لفظ کی سمجھ آئی تھی کہ تم ماں بننے والی ہو۔ میں تو جیسے سکتے کے عالم میں تھی۔ یقین کرنا ہی مشکل ترین ہو رہا تھا۔ اسی لیے میں نے ادھر ادھر دیکھا اور وکاس سے کہا، پلیز راشدہ باجی کو لازمی بلا لائیں۔ ارے یہ سب کہنے کی ضرورت ہی نہیں، بلکہ وہ تو یہاں ہی ہے۔ راشدہ باجی میری آواز سن کر میری طرف بڑھی اور بڑی خوشی سے مجھے بتا رہی تھی کہ اب تمہارے گھر میں بھی پھول کھلیں گے۔ اسی رات کو ہم لوگ گھر چلے گئے۔ اگلی صبح وکاس نے پورے محلے میں اور اپنے گھر میں بھائی بھاوج اور پورے خاندان میں مٹھائی بانٹی۔ ہر کوئی بہت زیادہ خوش تھا، لیکن نہ جانے کیوں میرے دل کو ایک عجیب سا دھڑکا ہر وقت ہی لگا رہتا تھا کہ اللہ پاک خیریت سے اس بچے کو اس دنیا میں لے آئے۔ وکاس کو میری اس قدر فکر تھی کہ انہوں نے میرے لیے ایک نوکرانی کا بندوبست بھی کر دیا۔ وہ سارے گھر کے کام کرتی تھی۔ مجھے تو وکاس پلنگ سے پاؤں بھی نیچے نہیں اتارنے دیتے تھے۔ اس سے میرا تیسرا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ ابھی تک سب بہت ہی بہترین تھا۔ میں خود واک کے لیے بھی چلی جایا کرتی تھی۔ شام کے وقت اکثر اکیلی لیکن زیادہ تر راشدہ باجی کے ساتھ جاتی تھی۔ آج بھی میں عصر کی نماز پڑھنے کے بعد انہیں بلانے کے لیے گئی، لیکن پتہ چلا کہ وہ گھر میں نہیں ہے۔ ان کے خاندان میں کوئی اچانک فوتگی ہوئی ہے جس کی بنا پہ انہیں اچانک ہی جانا پڑ گیا ہے۔ مجھے فوتگی کا بہت دکھ ہوا تھا، لیکن میں اب ان کے آنے پہ ہی ان سے افسوس کر سکوں گی۔ میں نے سوچا کہ اکیلی ہی واک کے لیے چلی جاتی ہوں، کیونکہ اب تو یہاں کے سارے راستوں سے مجھے واقفیت ہو چکی تھی۔ جس حصے میں واک کے لیے جاتی تھی وہ باغ کا پچھلا حصہ تھا جس میں بہت سارے پھول بوٹے لگے ہوئے تھے اور واک کے لیے ایک ٹریک بھی بنا ہوا تھا۔ اس ٹریک پہ ہی چلتے ہوئے واک کرتی تھی۔ میں اسی ٹریک پر ہی چل رہی تھی، بڑی احتیاط سے پاؤں رکھ رہی تھی کہ اچانک ہی پتوں کی سرسراہٹ سے میری ساری توجہ اسی جانب ہو گئی۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں آیا کہ وہاں دیکھا جائے کہ وہاں پہ کون ہے، لیکن پھر ایک دم سے میرے دل میں آیا کہ مجھے کیا پڑی ہے وہاں کچھ بھی دیکھنے کی۔ اسی لیے میں خاموشی سے چلتی ہوئی اپنے راستے پر چلتی گئی۔ ابھی کچھ ہی آگے چلی تھی کہ مجھے میری کام والی نظر آئی۔ ارے شمع، تم یہاں کہاں؟ میں نے بہت خوش دلی سے اس سے پوچھا، لیکن وہ کچھ بولی ہی نہیں بلکہ میرے آگے آگے چلتی گئی۔ میں بہت حیران ہوئی کہ اس نے مجھ سے بات کیوں نہیں کی۔ ابھی میں اسی بات کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ وہی مخصوص پائل کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں وہیں پر ٹھٹک گئی کیونکہ آگے چلنے کی سکت ہی نہیں تھی۔ میں کچھ ہی دور چلی ہوں گی کہ شمع دوسری طرف سے نکل کر ہاتھ میں کچھ پکڑے ہوئے باغ کے آخری حصے میں چلی گئی۔ میں چلتے چلتے تھک گئی تھی، اسی لیے آرام کرنے کی غرض سے ایک بینچ پہ بیٹھ گئی تاکہ کچھ دیر کے لیے آرام کر سکوں۔ نہ جانے کیوں میرا دل بہت بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ دل کی گھبراہٹ یہ بتا رہی تھی کہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ میں دل کی گھبراہٹ کی وجہ سے گھر کی طرف چل پڑی۔ ویسے بھی آج میں اکیلی تھی، اس لیے گھبراہٹ کچھ زیادہ ہی تھی۔ جیسے ہی میں گھر کی طرف بڑھی تو مجھے لگا کہ جیسے میرے گھر میں کوئی گھس گیا ہے۔ میرے دل کو شدید گھبراہٹ ہوئی کہ آخر ہوا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود میں جلدی سے گھر میں چلی گئی، لیکن وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ لیکن یہ تو محض میرا وہم تھا،
کیونکہ بیری کے درخت کے ارد گرد پائل کی جھنکار سنائی دے رہی تھی۔ وہی مخصوص آواز بیری کے درخت کے ارد گرد سنائی دے رہی تھی۔ وہی مخصوص آواز بیری کے درخت کے ارد گرد سنائی دے رہی تھی۔ میں ٹھٹک گئی کیونکہ میرے پیٹ میں شدید درد شروع ہو گیا تھا۔ میں درد سے دوہری ہو رہی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے سارے گھر میں عجیب سا دھواں پھیل گیا۔ میرا سانس جیسے بند ہونے کے قریب تھا۔ بڑی مشکل سے میں سانس بھی لے رہی تھی۔ ایک بہت ہی بیانی شکل والی نہ جانے کون سی مخلوق تھی، وہ میرے سامنے آ گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ایک ہی لمحے میں اپنے گھر سے ایک چٹیل میدان میں آ گئی، جہاں ہر طرف پہاڑی ٹیلے موجود تھے۔ دور دور تک کسی سبزے کا کوئی نام و نشان بھی نہ تھا۔ میں خوف کے مارے چیخنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن پھر میرے حلق سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ اچانک ہی وہاں پہ سارا سرخ آسمان چھا گیا۔ ہر طرف سرخی ہی سرخی پھیل گئی، جیسے سرخ خونی بارش ہو رہی ہو۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی، لیکن میرے منہ پہ تو جیسے کسی نے بند باندھ دیا ہو۔ ایک لفظ بھی نہیں بول رہی تھی۔ نہایت خوفزدہ شکل والا جن زادہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ارے او لڑکی، تم نے کیا یہ غضب کر دیا کہ میرے بیری کے درخت کے تنے میں کوئی زہر آلود دوائی ڈال دی ہے، جس کی وجہ سے میرا بچہ وہ زہر کھانے کے بعد مر چکا ہے؟ وہ جن دھاڑتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ارے نہیں، نہیں، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ میں تو آج شام گھر میں ہی نہیں تھی۔ میں ایسا کیوں کروں گی؟ میں اس کی منتیں کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، لیکن وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تم نے میرے بچے کو مار دیا ہے، اب دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ میں تمہارے بچے کو اس دنیا میں آنے سے قبل ہی مار دوں گا، اب تم بس دیکھتی جانا۔ وہ مجھ سے یہ کہتے ہوئے میرے بہت قریب آ گیا۔ مجھے اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی، لیکن اچانک ہی جیسے کوئی غیبی طاقت میرے سامنے آ گئی ہو۔ ایک دم سے کوئی بے حد نرم چیز نے مجھے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا، بنا کسی تکلیف کے، جیسے میں پھولوں کی وادی میں آ گئی ہوں۔ میں ایک سرسبز میدان میں آ گئی۔ وہاں بہت سارے جنات تھے، لیکن وہ سارے جنات قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ وہاں پہنچتے ہی خود ہی میری زبان پہ قرآنی آیات کا ورد شروع ہو گیا۔ میں سورہ جن کی تلاوت کر رہی تھی، وہ میری زبان پہ خود ہی شروع ہو گیا۔ جیسے جیسے میں وہ پڑھتی جا رہی تھی، جنات سر جھکاتے جا رہے تھے۔ جیسے ہی میں نے وہ ختم کی تو وہی جن جس نے مجھے یہاں پہنچایا تھا، وہ اس جن کو کہنے لگا جس کے بیٹے کی موت ہو گئی تھی کہ تم نے اپنی نوکرانی کو کوئی پرانی دوا دی تھی کہ اسے باہر گرا دو، لیکن اس نے وہ دوائی اس بیری کے تنے میں گرا دی، جس کی وجہ سے اس کے بیٹے کی موت ہو گئی۔ لیکن عید والے دن جب تم نے سورہ جن کی تلاوت کی تھی تو تمہیں ایک پیکٹ ملا تھا۔ اس پیکٹ کو ہم جنات نے خوشی کے عالم میں وہاں تمہارے لیے عیدی کے طور پر رکھا تھا۔ اس میں ایک طلسماتی صفوف تھا، جس کو چھونے کے بعد تم پہ اللہ کی رحمت ہو گئی۔ تب سے ہم نے یہ ٹھان لی تھی کہ جیسے بھی ہوگا اور جب تک ہم سے ہوگا ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ یہ جن بھی ہمارا دوست ہے، لیکن اپنے بیٹے کی موت کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے۔ بس اب ہم نے اس کو ساری بات سمجھا دی ہے، تو اب یہ کچھ بہتر ہے۔ آؤ تمہیں اب تمہارے گھر میں چھوڑ آتے ہیں، اور ہاں، تمہارے شوہر کی ٹرانسفر ہو گئی ہے، جلد ہی تمہیں اطلاع مل جائے گی۔ خاموشی سے اس کے ساتھ واپس چلی جانا، اور ہاں، وہ بیری کا درخت ہی ہمارا گھر ہے۔ جو کوئی بھی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا ہم اس سے خود نمٹ لیں گے۔ بس یہ کہتے ہوئے وہ مجھے میرے گھر تک بحفاظت چھوڑ گئے۔ شام کو وقاص نے خوشی سے مجھے ٹرانسفر کا بتایا۔ میں نے بھی کوئی بات نہیں کی۔ ویسے بھی میں اب ان جنات کے گھر سے واپس جانا چاہتی تھی۔ ایک ہفتے کے بعد ٹھیک اسی طرح ہم لوگ سفر کر رہے تھے۔ ہر سٹاپ پہ مجھے پائل کی آوازیں آتی رہیں، اس کی جھنکار میرے دل کو ہلاتی رہی، لیکن اس دفعہ میں گھبرائی بالکل بھی نہیں، بلکہ آنکھیں بند کیے اللہ کو یاد کرتی رہی۔ میرے دیور کے ہاں بیٹی ہوئی تھی، لیکن کچھ عرصہ کے بعد میرے ہاں چاند سا بیٹا ہوا تھا۔ قسمت ایسے بھی مہربان ہوتی ہے، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا۔ الحمدللہ۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔